अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ पारस जहाँ ज़ेब। सबसे पहले मुल्क के बालाई इलाकों में सैलाब से होने वाली तबाही पर अफसोस, जहाँ गुज़िश्ता 3 दिनों में क्लाउड बस्टिंग और फ्लैश फ्लडिंग की वजह से सैकड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ चली गई हैं, निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचा है। अच्छा, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के 11 अजला, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कई इलाके शदीद मुतासर हैं। मकबूजा कश्मीर से भी जानी और माली नुकसानात की इतलात हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ एक ज़िले बुनेर में 159 यानी कि 159 लोग सैलाब की नज़र हो चुके हैं। इमदादी सरगर्मियों के दौरान केपी हुकूमत का एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ है, जिसमें सवार अमले के 5 लोग भी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अच्छा, जो फुटेजेस हमारे सामने आई हैं उनसे ये पता चलता है कि तबाही का स्केल वो बहुत बड़ा था। मुश्किल की इस घड़ी में तमाम सैलाब मुतासरीन से यकजहती का इजहार, और इस वक्त मुतासरीन की बहाली ज़ाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की सबसे बड़ी तरजीह होनी चाहिए। अब खैबर पख्तूनख्वा के बाद जो पंजाब के बालाई इलाके हैं उनमें भी क्लाउड बस्टिंग की पेशगोई है। PDMA पंजाब के मुताबिक मॉनसून का ये 7वां स्पेल पहले से ज़्यादा मजबूत होगा। तो ये हैं वो असल चैलेंजेस जो इस वक्त हमारी हुकूमतों को दरपेश हैं। अब गुज़िश्ता कुछ सालों से माहौलियाती तब्दीलियों के असरात आप जानते हैं कि शदीद तर होते जा रहे हैं, और अब तो साल का हर सीज़न ही हमारे हुक्मरानों की तरजीहात का इम्तहान लेता है। मॉनसून में सैलाब, फिर सर्दियों में स्मॉग और गर्मियों में हीट वेव्स, और हमारी हुकूमतों की तरजीहात में इन चैलेंजेस का हल तो दूर की बात है। आपको लगता है कि ये इन मसाइल को क्या कोई अहमियत भी देते हैं? जब भी कोई आफत आती है तो हुकूमत वो क्लाइमेट चेंज को वजह करार देकर अपनी फिर बेबसी का रोना धोना शुरू कर देती है, और दुनिया से फिर क्लाइमेट जस्टिस के मुतालबे होते हैं, और इसके बाद फिर मीडिया का जो सारा फोकस है वो किसी और मसले की तरफ चला जाता है, तो हुकूमत भी फिर ज़ाहिर है कि भूल ही जाती है। वैसे क्या ख्याल है कि क्लाइमेट चेंज के ख़िलाफ़ कौमी कोशिशों को लीड करने के लिए एक ऐसे चीफ़ एग्जीक्यूटिव से क्या उम्मीद रखी जाए जो चंद साल पहले तक माहौल फ्रेंडली मंसूबों का मजाक उड़ाया करते थे? सुनामी बिलियन ट्री के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म के पुराने बयानात वो यहाँ किसी से ढके छुपे नहीं हैं, और माहौल के हवाले से वो कितने सेंसिटिव हैं इसका अंदाज़ा उनके कारनामों को देख कर लगाया जा सकता है, जिनमें एक बड़ा कारनामा ये साहिवाल जैसे ज़रई इलाके में इम्पोर्टेड कोयले से चलने वाले पावर प्लांट का क़याम है। इस वक्त ये क्लाइमेट चेंज इंडेक्स पर पाकिस्तान दुनिया के पहले 10 ख़तरनाक ममालिक की लिस्ट में आ चुका है, लेकिन खादिम आला को रिकॉर्ड मुद्दत में ये ऑपरेशन मुकम्मल करके पंजाब स्पीड का तमगा अपने सीने पर सजाने की बड़ी जल्दी थी, और इतनी जल्दी में उन्हें ये सब सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली कि एक ज़रई इलाके को आलूदगी से नुकसान पहुँचेगा। और इसके अलावा कराची पोर्ट से साहिवाल तक इम्पोर्टेड कोयला ट्रांसपोर्ट करने से बिजली की पैदावारी लागत बढ़ जाएगी, जिसका खमियाजा अब अवाम महंगी बिजली की सूरत में इस वक्त भुगत रहे हैं। अब जबकि खादिम आला तरक्की पाकर खादिम आज़म बन चुके हैं, तो बदकिस्मती से क्लाइमेट इंडेक्स पर भी पाकिस्तान ख़तरनाक तरीन मुल्क की लिस्ट में पहले नंबर पर आ चुका है। अब इन हालात में उनसे ये तवक्को करना कि वो क्लाइमेट चेंज के ख़िलाफ़ किसी कौमी कोशिशों को लीड करेंगे, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो रिश्ते ज़ख़म को टाँके लगाने के लिए किसी मोची की खिदमत ली जाएं। शायद यही वजह है कि पंजाब स्पीड के तहत होने वाली तरक्की की बदौलत क्लाइमेट चेंज के असरात मज़ीद बढ़ गए हैं। अब ये NDMA को बने कोई 20 साल होने लगे हैं, और उस वक्त से इस इदारे को लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के एक हाजिर सर्विस ऑफिसर लीड करते आ रहे हैं, लेकिन वफाकी सतह पर NDMA और सूबाई सतह पर ये PDMA इसकी कैपेसिटी बस ये इतनी ही है कि वेदर अलर्ट जारी कर देते हैं ये, और फिर अवाम जाने और बरसात जाने। मुतासरा इलाकों में ना वार्निंग का कोई सिस्टम है और ना ही रेस्क्यू का कोई मौसर इंतज़ाम, और इस हवाले से दूर दूर तक कोई अर्जेंसी भी दिखाई नहीं देती है, बल्कि अब जो सुनाई देने लगा है वो कुछ और ही है, जिसका ऐलान वज़ीर आज़म ने ये 13 अगस्त को जश्न फ़तह के मौके पर किया। जी हाँ, वज़ीर आज़म ने, जिनके बारे में एक आम तासुर ये है कि वो अपनी मर्ज़ी से लिखी हुई तकरीर का एक कॉमा और फुल स्टॉप भी आगे पीछे नहीं कर सकते, उन्होंने पहले तो इस जश्न फ़तह को अजीम दिन से ताबीर किया, फिर एक बादशाहाना ऑफ़र की
کہا کہ میں آج کے اس عظیم دن پر تمام سیاسی جماعتوں، اسٹیک ہولڈرز اور سول سوسائٹی کو میثاق استحکام پاکستان کا حصہ بننے کے لیے ایک بار پھر دعوت دیتا ہوں، کیونکہ یہی وسیع تر قومی مفاد کی بنیاد ہے۔ اچھا، وزیر اعظم کے اس بیان میں 3 باتیں اہم ہیں جن پر غور کرنے سے یہ لگتا ہے کہ جیسے مستقبل کی سیاسی بس پر سوار ہونے کے لیے کوئی کنڈکٹر سواریوں کو آواز لگا رہا ہے۔ اب وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ تو نمبر 1، میثاق استحکام پاکستان۔ بھئی یہ کیا ہے؟ تو اس کا خاکہ وزیر اعظم نے 13 اگست کے عظیم دن تو پیش نہیں کیا، لیکن 3 دن کے بعد سینئر صحافی سہیل وڑیچ نے اس لانگ ٹرم منصوبے کی اطلاع دے دی ہے، جس پر میں ابھی آگے چل کر بات کرتی ہوں۔ لیکن اس سے پہلے وزیر اعظم کی باقی کی 2 باتیں جس سے اس آفر کا مخاطب اور خالق دونوں واضح ہو جاتے ہیں۔ جب وزیر اعظم نے یہ کہا کہ میں ایک بار پھر دعوت دیتا ہوں، تو اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ مخاطب پاکستان تحریک انصاف ہے، چونکہ وہ پہلے بھی تو پاکستان تحریک انصاف کو آفر دے چکے ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ یہی انہوں نے کہا کہ قومی مفاد ہے، تو اس سے پہلے آفر کے اصل مدعی کا پتہ بھی چل گیا، چونکہ سب کو ہی یہ بات پتہ ہے کہ قومی مفاد کے معاملے میں کاپی رائٹس کس کے پاس ہیں۔ اچھا، پھر قومی مفاد کی حدود بھی وزیر اعظم نے مقرر کی، کہا کہ ہم ملک میں کسی نئے فتنے کو جگہ نہیں دیں گے، احتجاج کا حق ہوگا لیکن جلاؤ گھراؤ کا نہیں، تنقید کا حق ہوگا لیکن توہین اور گالی کا نہیں، سیاست کا حق ہوگا لیکن ریاست کے خلاف بغاوت کا نہیں۔ اچھا، اب بظاہر تو یہ ساری جو باتیں ہیں وہ بڑی اصولی ہی ہیں، جس سے کسی کو اختلاف تو نہیں ہو سکتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تنقید اور توہین یا سیاست اور بغاوت میں لکیر کون کھینچے گا؟ کیا اس کے لیے ریفرنس آئین و قانون ہے یا کوئی اور تقاضا ہے؟ اس کا جواب پھر سہیل وڑیچ کے کالم میں ہے، جس کا عنوان ہے کہ فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات۔ اچھا، اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ ایسی ملاقاتیں رپورٹ کرنے سے پہلے ڈرافٹ کی باقاعدہ منظوری لی جاتی ہے۔ سہیل وڑیچ نے اس سے پہلے جنرل کیانی، جنرل راحیل شریف اور جنرل باجوہ سے ہونے والی ملاقاتوں کا احوال بھی رپورٹ سہیل وڑیچ صاحب کر چکے ہیں۔ وہ اپنے ٹی وی انٹرویوز میں یہ بھی بتا چکے ہیں کہ اشاعت سے پہلے ہر لفظ کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، اور جب ڈرافٹ قابل قبول ہوتا ہے تو ہی پھر وہ شائع کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جو باتیں انہوں نے فیلڈ مارشل کے حوالے سے کہی ہیں، یہ فیلڈ مارشل کا بیان ہی تصور ہوگا۔ تو اب آتے ہیں اس ملاقات کے مواد پر۔ اس میں 5 باتیں اہم ہیں۔ نمبر 1، موجودہ حکومت کا مستقبل، جو کہ فیلڈ مارشل کے مطابق فی الحال محفوظ ہے، لیکن جب کالم نگار نے ضمنی سوال پوچھا کہ آپ کی ایجنسیاں ہی حکومت کے جانے کی خبر دیتی ہیں، تو اس پر فیلڈ مارشل نے کہا کہ ان کے پیچھے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کے مخالف اور انارکی پھیلانے والے عناصر ہیں۔ انہوں نے شہباز شریف کے تدبر اور 18 گھنٹے تک ان کے پرخلوص کام کی تعریف کی۔ ویسے یہ تو مجھے نہیں پتہ چلا کہ مرکز میں آ کر شہباز شریف صاحب 18 گھنٹے تک کیا کام کرتے ہیں، چونکہ بین الاقوامی دنیا سے تو وہ براہ راست ڈیل نہیں کرتے، ملک چلانے کے لیے ایگزیکٹو آرڈرز بھی تیار مل جاتے ہیں۔ یہی حال قانون سازی کا ہے۔ پھر بھائی یہ 18 گھنٹے تک وہ کیا کام کرتے ہیں شہباز شریف صاحب؟ تو بہرحال جو بھی کرتے ہیں وہ فیلڈ مارشل کو پسند ہے۔ رہ گئی بات تدبر کی، تو اس کا ذکر میں ابھی آگے کروں گی، اور یہ بہت اہم ایشو ہے۔ اچھا، فیلڈ مارشل کی دوسری اہم بات وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ان کی سوچ ہے۔ اب اس بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے، یعنی معافی مانگے بغیر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ سچے دل سے معافی مانگی جائے گی تو ہی قبولیت کا شرف بخشا جائے گا۔ اور اس حوالے سے پھر انہوں نے شیطان اور تخلیق آدم کی مثال پیش کی، جس کی مجھے تو سمجھ نہیں آئی، اگر آپ کو آئی ہے تو پلیز مجھے بھی بتا دیں۔ کہا گیا کہ شروع میں آدم کی تخلیق پر فرشتوں کو مسئلہ تھا، لیکن جس نے معافی مانگی وہ فرشتہ ہی رہا، اور جس نے معافی نہیں مانگی وہ شیطان بن گیا۔ تو سمجھ مجھے اس بات کی نہیں آئی کہ 2 فریقوں کے درمیان تنازع اور اللہ کی حکم عدولی کے درمیان موازنہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ خالق اور مخلوق کا فرق تو بڑے سے بڑا جو قومی مفاد ہے وہ بھی نہیں مٹا سکتا نا۔ لیکن سہیل وڑیچ نے آج کے اپنے کالم میں عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر اگلے الیکشن تک چپ ہو جائیں تو بھی معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ خاموشی کو ہی معافی سمجھا جائے گا۔ لیکن اس حوالے سے بھی عمران خان اپنے بیان میں ایک لمحہ بھی چپ رہنے
رہنے سے انکار کر چکے ہیں۔ اچھا، اس ملاقات کی تیسری اہم بات وہ صدارت کا عہدہ لینے کی تردید ہے۔ اس حوالے سے فیلڈ مارشل کا کہنا یہ ہے کہ انہیں کسی عہدے کی خواہش نہیں بلکہ ان کی سب سے بڑی خواہش شہادت ہے۔ چوتھی بات جو سب سے اہم ہے وہ 10 سالہ منصوبے کا پہلا باضابطہ اعلان ہے جو کہ ایک معاشی روڈ میپ کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بھی 2 حصے ہیں جس میں 5 اور 10 سال کے اندر پاکستان کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کرنے کی منصوبہ بندی شامل ہے، یعنی 2 پیکیجز ہیں، ایک 5 سالہ اور دوسرا 10 سالہ۔ اب پتہ نہیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے، لیکن جو بھی پلان ہے اس کا نتیجہ بڑا حساب کتاب لگا کر بتایا گیا ہے، جس کے مطابق ریکوٹیک منصوبے سے آئندہ سال سالانہ $2 ارب کا خالص منافع آنا شروع ہو جائے گا جو ہر سال بڑھتا جائے گا۔ اس کے علاوہ ریئر ارتھ کے ذخائر بھی ہیں جس سے پاکستان کا قرضہ بھی اتر جائے گا اور پاکستان کا شمار جلد ہی خوشحال ترین معاشروں میں ہونے لگے گا، ماشاءاللہ۔ ویسے حساب کتاب تو بالکل سیدھا سیدھا ہے، لیکن اب تک کا حکومتی ریکارڈ وہ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ 2 سال پہلے یہ $100 ارب کی انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی تھی۔ اس کے لیے SIFC کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، منرل انویسٹمنٹ کانفرنسز منعقد کروائی گئیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کیا کوئی سرمایہ کاری ملک میں آئی؟ بلکہ وزیر دفاع کا دعویٰ وہ تو اس کے برعکس ہے۔ خواجہ آصف کے مطابق تو آدھی بیوروکریسی پرتگال میں سرمایہ کاری کر کے وہاں کی شہریت حاصل کر چکی ہے۔ اگر یہاں کے بیوروکریٹ سرمایہ کاری کر کے دوسرے ممالک کی شہریت لینے کو ترجیح دیتے ہیں تو باہر والے سوچنے کی بات ہے نا کہ یہاں کے آخر سرمایہ کاری کیوں کریں گے۔ خیر، 5ویں اور آخری بات جو اس کالم میں کی گئی ہے وہ فیلڈ مارشل کی طرف سے نہیں ہے بلکہ کالم نگار کی اپنی رائے ہے۔ وہ یہ کہ سویلین نظام چلتا رہے اور اسے مصلحت اور مصالحت سے مزید نمائندہ بنایا جائے تاکہ واقعی میں مستحکم پاکستان کی بنیاد رکھی جا سکے۔ یعنی سویلین نظام کے چلتے رہنے پر بھی سوال ہے اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ دوسرا یہ کہ مستحکم پاکستان کی بنیاد حقیقی عوامی نمائندوں کے بغیر نہیں رکھی جا سکتی۔ لیکن وزیر اعظم نے 13 اگست کو جس مستحکم پاکستان کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو مشروط دعوت دی ہے وہ فیلڈ مارشل کے اس تصور کے گرد ہی گھومتی ہے، جس کی اولین شرط وہ معافی ہے۔ اس کے بعد 5 اور 10 سالہ منصوبے کا تسلسل ہے۔ تو کیا عمران خان کو یہ جو 2 شرائط ہیں یہ قبول ہوں گی، یعنی ان کے لیے قابل قبول ہوں گی؟ جبکہ وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ معافی آزاد انکوائری کی فائنڈنگز آنے پر ہی مانگی جا سکتی ہے۔ لیکن عمران خان نے آئین کی بحالی اور نظام پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا اعلان کیا ہے اور اپنے اس موقف کی وجہ سے ہی کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان کو عوام میں مقبولیت حاصل ہے۔ اب یہ جولائی 2025 میں ریپبلک پالیسی نے لاہور میں ایک سروے کیا جس کے مطابق لاہور میں سب سے زیادہ مقبول ترین لیڈر عمران خان ہیں جن کی مقبولیت کی شرح 56% ہے۔ دوسرے نمبر پر میاں محمد نواز شریف ہیں جن کی مقبولیت صرف 17% ہے۔ تیسرے نمبر پر TLP کے لیڈر اور چوتھے نمبر پر بلاول بھٹو صرف 3% پر کھڑے ہیں۔ اب میاں محمد نواز شریف اور بلاول بھٹو کی مقبولیت کو بھی آپ ملا لینا تو وہ کوئی 20% بنتے ہیں، جو ملا کر بھی عمران خان کی مقبولیت کا آدھا بھی نہیں بنتی۔ تو پھر کیا ایسی حکومت کو نمائندہ حکومت ویسے کہا جائے گا؟ اور یہ صرف لاہور کی صورتحال ہے جہاں سے وزیر اعظم، ڈپٹی وزیر اعظم، اسپیکر اور آدھی سے زیادہ کابینہ کا تعلق ہے۔ قانون، داخلہ اور مواصلات، خارجہ اور اطلاعات کی جو اہم وزارتیں ہیں وہ لاہور سے ہیں۔ یہی صورتحال پنجاب کی صوبائی حکومت کی ہے جہاں بڑے عہدے تو وہ لاہور والوں کے پاس ہیں، اور اس کے باوجود اگر لاہور میں مقبولیت کا یہ فرق ہے تو آپ ذرا سوچیں کہ باقی ملک میں پھر کیا حال ہوگا۔ لیکن اس کی پرواہ یہاں کس کو ہے؟ پرواہ تو اس کو ہوگی نا جو ووٹوں کی بنیاد پر حکومت میں آتا ہے۔ تو خیر یہ تو ہو گئی بات حکومت کے اخلاقی جواز کی۔ اچھا جی، اب آتے ہیں وزیر اعظم کی قیادت میں حکومت کے تدبر اور تفکر کی طرف۔ میں نے اپنے گزشتہ ولاگ میں پنجاب حکومت کی جانب سے لگائے گئے جو جشن آزادی کے خیر مقدمی بل بورڈز پر قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تصاویر نہ ہونے کا معاملہ اٹھایا تھا۔ کہا تھا کہ یہ سب ایک منصوبے کے تحت ہو رہا ہے جس کا مقصد تاریخ کے ساتھ ٹیمپرنگ کرنا ہے۔ تو اب وفاقی حکومت نے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا ہے۔ وزیر اطلاع
اطلاعات کے سرکاری اشتہارات سے قائد اعظم اور علامہ اقبال کو ہٹا کر سروسز چیفز، صدر اور وزیر اعظم کو شامل کیا گیا ہے۔ جب یہ معاملہ سینٹ میں اٹھایا گیا تو وزیر قانون نے اسے وزارت اطلاعات کی کورٹ میں پھینک دیا اور کہا کہ انکوائری کریں گے۔ اب مجھے تو نہیں معلوم کہ پھر کس بات کی انکوائری کریں گے، جبکہ وزیر اعظم تو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے 14 اگست 1947 کو نیا ملک وجود میں آیا، ایسے ہی 10 مئی 2025 کو نئی قوم سامنے آئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس نئی قوم کے پھر ہیروز بھی نئے ہوں گے، جن کی تصاویر وزیر اطلاعات کے اشتہار میں دی گئی ہیں۔ ویسے بھائی حد ہوتی ہے جی حضوری کی، اگر کسی کو جی حضوری کی تدبیر سے اقتدار میں رہنا ہے نا تو رہے، کم از کم آپ تاریخ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں۔ میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکی ہوں اور پھر کہہ رہی ہوں کہ ایسی کوشش کرنے والے کئی آئے لیکن سب تاریخ میں دفن ہو گئے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ بے شک حکومت میں شامل ہر فرد اور ان کا ہر حمایتی کتنے ہی تمغے کیوں نہ سجا لے، یہ جشن آزادی کے موقع پر یہ تمغوں کی جس طرح سے لوٹ سیل لگائی گئی ہے نا، اس سے ان ہیروز کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی ہے جن کو جنگ میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے پر اعزازات سے نوازا گیا۔ ان میں آرمڈ فورسز کے جوان اور آفیسرز شامل ہیں۔ یہ اعزازات بھئی ان کا حق ہے، لیکن یہ خواجہ آصف کو کس بات پہ تمغہ دیا گیا ہے؟ کیا اس لیے کہ ان کے بیانات انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان کے خلاف استعمال ہوئے؟ کیا وزیر اطلاعات عطا تارڑ کو اس بات کے لیے نوازا گیا کہ ان کی وزارت نے قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تصاویر کو جشن آزادی کے اشتہارات سے غائب کیا؟ کیا وزیر قانون کو اس بات کا صلہ دیا گیا کہ آئین میں پیوند لگانے کے لیے ان کی خدمات شامل ہیں؟ اب یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وزیر اعظم کو منظوری کے لیے پیش کی جانے والی لسٹ میں ان کا اپنا نام بھی شامل تھا، لیکن انہوں نے وہ قناعت پسندی کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے اپنا نام ایوارڈز کی لسٹ سے کاٹا۔ ہو سکتا ہے بھئی ایسے ہی ہوا ہو، ویسے بھی جس تھوک کے حساب سے یہ اعزازات بانٹے گئے ہیں ان میں وزیر اعظم کا اضافہ ہو جاتا تو کون سا فرق یہاں پڑنا تھا۔ لیکن جناب ایک حوالے سے وزیر اعظم کی تعریف بنتی ہے، وہ ایسے کہ وزیر اعظم کے قصیدہ گو ان کے اوصاف کے باب میں یہ بات لکھ چکے ہیں کہ لندن قیام کے دوران شہباز شریف صرف کرسمس کے موقع پر شاپنگ کیا کرتے تھے جب ہر چیز پہ لوٹ سیل لگی ہوتی تھی۔ ویسے اس عادت کے ہوتے ہوئے اگر وزیر اعظم شہباز شریف نے لوٹ سیل کا فائدہ نہیں اٹھایا تو ان کی قناعت پسندی کی تعریف تو بنتی ہے۔ شاید یہی قناعت پسندی ہی ان کے تدبر کی نشانی ہو، ورنہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ملک کے چیف ایگزیکٹو تو وہ ہوں اور 10 سالہ معاشی بحالی کا منصوبہ کوئی اور پیش کرے؟ یہ تو ہو گیا پھر حکومت کا معاملہ جو 10 سالہ منصوبے میں اپنی بقا ڈھونڈ رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں عدلیہ کے سربراہ کی کہ کیسے ان کے ایک فیصلے نے اس نظام کو بقا دی ہے۔ اس کی تفصیل انہوں نے خود یہ اب 10 ماہ کے بعد جاری کر دی ہے۔ اچھا یہ بات ہے کوئی گزشتہ سال اکتوبر کی، جب یاد ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی تھی تو اس کے خلاف سپریم کورٹ میں فوری طور پہ پٹیشنز دائر ہوئی تھیں، جن پر یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے 3 میں سے 2 اراکین کی اکثریت نے فل کورٹ بلا کر معاملہ اس کے سامنے لگانے کا فیصلہ کیا۔ اچھا ان اراکین میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ بھی شامل تھے، لیکن تیسرے رکن چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا۔ جسٹس منیب اور جسٹس منصور نے اس حوالے سے خطوط بھی لکھے تھے اور آج ان خطوط کے جواب میں دی گئی وجوہات کو پبلک کیا گیا ہے، جس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے باقی 13 ججز سے انفرادی طور پر پوچھا تھا جن میں سے 9 نے اس کی مخالفت کی تھی، لہٰذا فل کورٹ نہیں بلائی گئی۔ اچھا اگر ایسے ہی تھا تو یہی بات وہ 9 ججز فل کورٹ میں آ کر بھی کہہ سکتے تھے، کیونکہ ججز کمیٹی کے فیصلے کے بعد تو پھر انفرادی سطح پر تمام ججز کی رائے لینے کا قانونی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ لیکن چونکہ اس وقت تک نہ تو سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھی تھی اور نہ ہی آئینی بینچ تشکیل پایا تھا، اس لیے چیف جسٹس نے فل کورٹ اجلاس یا فل کورٹ بینچ تشکیل دینے کا رسک نہیں لیا۔ اگر وہ ایسا کر دیتے اور 26ویں آئینی ترمیم سٹرائک ڈاؤن ہو جاتی اس وقت، تو کیا شہباز شریف یہ 10 سالہ منصوبے میں اپنی بقا تلاش کر رہے ہوتے؟ خیر اب آتے ہیں ریاست کے تیسرے پلر یعنی کہ پارلیمنٹ کی طرف، جہاں ایسے قوانین پاس ہو رہے ہیں جن کے ذریعے آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق وہ ختم کیے جا رہے ہیں۔ یوم آزادی سے ایک دن پہلے
انسداد دہشت گردی کے قانون میں ایسی ہی ایک ترمیم کی گئی جس کے تحت سیکیورٹی اداروں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو 3 ماہ تک حراست میں رکھ سکتے ہیں. اگر JIT منظوری دے تو اس عرصے میں مزید 3 ماہ کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی عدالت میں پیش کیے بغیر کسی کو بھی 6 ماہ تک قید میں رکھا جا سکتا ہے. اب اس کے حق میں طلال چودھری کا کہنا یہ ہے کہ ملک میں حالات 2012 والے ہیں, ہمیں اپنی سیکیورٹی فورسز کی مدد کرنی ہے. اس ترمیم سے ان کے خیال میں لاپتہ افراد کا مسئلہ وہ بھی حل ہو جائے گا, یعنی کہ 6 ماہ تک لاپتہ رہنے کا قانونی لائسنس مل جائے گا. اچھا, پھر وزیر داخلہ محسن نقوی نے پارلیمنٹ میں اس ترمیم کے ساتھ جو تحریری وجوہات پیش کی ہیں, اب اس کے مطابق ملکی سلامتی کو لاحق سنگین خطرات کے پیش نظر مشتبہ افراد کو تحویل میں لینے کی اجازت ضروری ہے تاکہ دہشت گردی کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے ہی ناکام بنا دیا جائے. اگرچہ پاکستان تحریک انصاف اور JUI نے اس قانون کی مخالفت کی ہے, لیکن 3 سال کے لیے اس قانون کی منظوری وہ ہو گئی ہے اور یہ مدت بڑھ بھی سکتی ہے. لیکن یہاں اصل سوال یہ ہے کہ اس قانون کا اطلاق کن لوگوں پر کیا جائے گا؟ کیا گزشتہ ترامیم کی طرح اس کا خمیازہ بھی پاکستان تحریک انصاف ہی بھگتے گی؟ پھر یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.